जो चले तो जहाँ से गुजर गए। दूसरे दिन वो अम्मा और अब्बा के साथ महाजबीन से मिलने गई। अब्बा फुप्पो के साथ गपशप में मसरूफ थे और अम्मा फुप्पो के साथ वो मौका पाकर महाजबीन को तंग कर रही थी। सच सच बताएं आपा, क्या क्या बातें की आसिम भाई ने। मुझे यकीन है इनके पेट में पूरी गर्द भर की दाढ़ी है और ऊपर ऊपर से मासूम बनते हैं, अंदर पूरे होंगे। बताए ना, इजहार इश्क कैसे फरमाया। तौबा है ज़ूफी, तुम तो बड़ी ही बेशर्म लड़की हो। वो चिढ़ गई। अरे वाह, उन्होंने बातें भगारी, आपने सुनी और बेशर्मी का लेबल मुझ पर। वो उछली। महाजबी को हंसी आ गई। अरे ज़ूफी चंदा, क्या पूछना है, तुम डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं पूछ लेती। आसिम भाई अंदर आते हुए बोले। वो सर खुजा कर रह गई। अब बोलो। महाजबीन ने उसे कोहनी मारी। आसिम भाई, कैसा तैयार किया था मैंने। वो अपनी कारकर्दगी पर दाद वसूल करने का मौका किसी तरह गंवाना नहीं चाहती थी। हाय, तो वो तुम थी। उन्होंने मसने गुस्से का इजहार किया। बोलो, क्या सजा दूं। वो हैरान हुई। यानी मुझे रात को डराने का मंसूबा बनाया था ना तुम दोनों बहनों ने। महाजबीन खिलखिलाकर हंसी, जबकि वो नाराज हो गई। अच्छा, तारीफ के दो लफ्ज तो कहे नहीं गए, उल्टा हमें मुजिम ठहरा दिया। कोई बात नहीं, आज शाम वलीमे में देखती हूँ कैसे तैयार होती हैं आपकी बेगम। इतलान अर्ज है कि इन्हें लिपस्टिक पकड़नी भी नहीं आती। अरे अरे, नाराज हो गई हमारी बहन। भाई, तुमने ऐसा गजब का सजाया था इन्हें कि जब इन्होंने मुंह धोया तो मेरी तो चीख ही निकल गई। ऐसे डरा मैं कि तुम्हारे किए गए मेकअप को इल्जाम थोड़ी दे रहा था मैं। उन्होंने वजाहत की। अब महाजबीन के नाराज होने की बारी थी, जबकि वो जोर जोर से हंस रही थी। अरे भाई बच्चों, जल्दी आओ। फुप्पा तेजी से अंदर दाखिल हुए। आदर का फोन आया है। अच्छा, आओ जबी, दूसरी बात करते हैं। आसिम भाई उठकर तेजी से कहते हुए बाहर निकल गए। चलिए मोहतरमा, महाजबीन ने उसे छेड़ा। कुछ अपनी कह लें, कुछ उनकी सुन लें। महाजबीन के जाने के बाद वो थोड़ी देर वहीं बैठी रही। दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। इतने दिल बाद उस दुश्मन जान को सुनने का ख्याल इसके हाथ और पैर सख्त किए दे रहा था। वो सोच रही थी क्या कहेगी, किस सवाल का जवाब देगी। कुछ देर बाद महाजबीन पलट कर आई। तो बड़ी चालाक हो गई है मेरी बहन, वो हंस कर बोली। ज़ुल्फ़िशा ने सर उठाकर उसे दे रखा। देर लगाई ताकि सब बात कर लें तो इत्मीनान से अकेले में बात करूं। नहीं आपा, उसने बोलने की कोशिश की। चलो जल्दी आओ, सब बात कर चुके हैं, कमरे में कोई नहीं है, तुम आराम से बात कर लेना। आपा, उसने इल्तिजा से की। मुझे डर लग रहा है। उसे कहो मैं आई ही नहीं हूँ। अरे वो हंसती, पागल हो गई हो। दूसरी वो आदर है, आदर, जिससे तुम घंटों बातें करती थी। तुम्हारी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। चलो शाबाश, वो बुला रहा है तुम्हें। मरे मरे कदमों से वो दूसरे कमरे में आई। आसिम ने रिसीवर थमाया और गुड लक कहता हुआ बाहर चला गया। रिसीवर कान से लगाकर उसने थूक निकला। हेलो उजाला। इस एक लफ्ज़ में कितनी शिद्दतें, कितने इजहार, इससे कुछ भी पोशीदा ना था। कैसे हो उजाला? तुम कैसे हो आदर? उसने अपना हाल छुपा लिया। ठीक हो ना? बस इस तरह जीने को अगर ठीक होना कहते हैं तो मैं ठीक हूँ, वो धीमे सुरों में बोला। कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? आदर, उसने आंखें सख्ती से बंद कर लीं। कितने दिन हो गए हैं ना तुम्हें गए हुए? अच्छा, वो हंसा। तुम्हें शायद आज मुझे सुनकर ये एहसास हुआ है। तंज कर रहे हो? नहीं। अच्छा जाने दो। फिर उसने खुद ही जौन बदल ली। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुमसे कोई शिकवा भी नहीं करूँगा। शादी में मज़ा आया? नहीं, वो बेनियादी से बोली। क्यों? वो हैरान होकर फिर हंस दिया। मैं नहीं था ना, इसलिए। नहीं, इस बात को तो मैंने महसूस भी नहीं किया। बस मज़ा क्या आना था, जैसे तैसे हो गया सब कुछ। वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, फिर बोला। मुझे याद करती हो उजाला? पता है आदर, इतनी मसरूफियत में ये अरसा गुजरा है, मुझे होश नहीं था कि मैं तुम्हें क्या याद करती। तुम भी तो वहाँ मसरूफ़ रहते होगे, है ना? हाँ, रहता तो हूँ, लेकिन जिन्हें याद आना हो वो मसरूफियत कहाँ देखते हैं। तुम्हारी मसरूफियत शायद कुछ अनोखी थी। वो बिल्कुल मुरझा गया था। वो कुछ नहीं बोली, हौले से हंसती। कुछ बात नहीं करोगी? कुछ देर के बाद वो बोला। क्या बात करूं, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा भी बिल बन रहा होगा, है ना? वो चुप हो गया, फिर बोला। अच्छा उजाला, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इसने पहले ही रिसीवर रख दिया। फिर सर झुकाकर बुरी तरह हाँफने लगी। क्या क़यामत गुजर गई थी उस पर, वो खुद ही जानती थी।
اسے سنا، محسوس کیا، پھر بھی کھچی کھچی رہی، اسے ستاتی رہی، اس کا دل توڑ دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ان چند لمحوں میں؟ صرف تمہاری ہی نہیں، بہت سے لوگوں کی خوشیاں اور بہتری کے لیے، اس نے سوچا، اور آنکھوں میں امڑ آئے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ دیا۔ تم کیوں چلے آتے ہو بار بار؟ مجھے بہادر تو بنا رہنے دو۔ اپنے آنسوؤں سے لڑتی وہ اٹھ کر باہر کی جانب چل دی۔ کیا ہے پیار جسے ہم نے زندگی کی طرح، وہ آشنا بھی ملا ہم سے اجنبی کی طرح، ستم تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہ بن سکا اپنا، قبول ہم نے کیے جس کے غم خوشی کی طرح، بڑھا کے پیاس میری اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ کر رہا تھا مروت بھی دل لگی کی طرح، کبھی نہ سوچا تھا ہم نے قتیل اس کے لیے، کرے گا ہم پہ ستم وہ بھی ہر کسی کی طرح۔ ہاتھوں میں لرزتے کاغذ پر اس کے کئی آنسو گرے اور اپنے نشان چھوڑ گئے۔ نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں میں دبائے وہ کسی بے جان بوجھ کی طرح بے ساکت و حرکت بیٹھی تھی۔ صرف بہتے آنسو تھے جو اس بے جان بت میں زندگی ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ڈاک سے اسے آذر کا خط موصول ہوا تھا۔ اس نے صرف لفافے پر اس کا نام لکھا تھا۔ اندر خط میں کسی کو بھی مخاطب کے بغیر محض چند اشعار تحریر کیے تھے، لیکن ہر لفظ اپنے اندر اس کے ذہنی کرب اور تکلیف کا گواہ تھا۔ ہر شعر میں آذر کا ذہنی انتشار پوشیدہ تھا۔ اس کا سرد رویہ اس کے لیے کن اذیتوں کا موجب بنے گا اسے پہلے سے علم تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ وہ جو کام کرنے جا رہی تھی وہ آذر کی زندگی میں ایسی تلخیاں گھول دے گا کہ ساری عمر اسے اپنے آنسوؤں میں زہر کی آمیزش محسوس ہوا کرے گی، لیکن وہ مجبور تھی۔ نہ صرف اس کی بلکہ بہت سی لوگوں کی خوشیاں بھی اس کے اسی ایک فیصلے میں پنہاں تھیں۔ وہ خود اسے بہت حوصلے سے کام لینا چاہتی تھی۔ آنسو پوچھ کر اس نے خط لفافے میں رکھا اور حسب معمول اسے اس کے باقی خطوں کے ساتھ رکھ دیا۔ فی الوقت وہ گھر میں تنہا تھی۔ مہاجبیں اور عاصم بھائی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے۔ پھپھو جان نے اماں اور ابا کو ملنے کے لیے بلا لیا تھا۔ اماں نے اسے بھی چلنے کو کہا تھا، لیکن وہ ٹال گئی۔ اب اس کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں چاہا کرتا تھا، اور پھپھو اماں کے گھر جا کر تو سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا۔ ہر چیز سے آذر کی یاد جیسے روشنی بن کر نکلا کرتی تھی۔ بہت دیر تک وہ صحن میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ آذر کا خط ملتے ہی بیک وقت کئی یادیں اس پر حملہ آور ہو گئی تھیں۔ یہی صحن تھا جہاں وہ آ کر بیٹھتا تھا تو ہر طرف رونقیں بکھر جایا کرتی تھیں۔ اس کی مسکراہٹیں، اس کی شرارتیں، اس کی نظریں ذوفشاں کے آنچل سے بندھی رہا کرتی تھیں۔ اس کی نظروں نے صحن سے باورچی خانے تک کا سفر طے کیا۔ کبھی کبھی وہ باورچی خانے کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور منتیں کر کے اسے اندر جانے پر وہ مجبور کیا کرتی تھی۔ کبھی وہ برآمدے میں موڑھے پر بیٹھا مہاجبی کے کان کھاتا رہتا، کبھی اندر کمرے میں اس کے پاس دھپ سے بیٹھ کر اسے ڈراتا۔ ذوفشاں کو لگا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ آذر، کیا میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ میری ہتھیلیوں میں جو قسمت کی لکیریں ہیں ان پر کہیں بھی تمہارا نام درج نہیں؟ آہ میرے خدا، تو نے قسمت کی لکیریں دل کی لکیروں سے الگ کیوں بنائی ہیں؟ کال بیل کی آواز اگر نہ گونجتی تو شاید اسے ہسٹریا کا دورہ پڑ جاتا۔ بیل کی آواز پر وہ چونک کر اصل دنیا میں لوٹ آئی۔ تھوڑی دیر پھٹی پھٹی نظروں سے اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی اور مرے ہوئے قدموں سے خود کو گھسیٹتی دروازے تک پہنچی۔ کون؟ تھکے ہوئے لہجے میں اس نے دریافت کیا۔ دروازہ کھولو روشنی، میں ہوں سید عالم شاہ۔ باہر سے آتی آواز پر وہ جامد ہو گئی۔ عالم شاہ؟ اس نے دہرایا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس وقت بالکل درست نہ تھی۔ وہ دماغی رو بیک وقت کئی سمتوں میں بہہ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، کاندھوں پر میرون شال ڈالے، وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا تھا۔ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو خاموش دیکھتے رہے، پھر اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ تم زندہ ہو؟ وہ اس پر نگاہیں جمائے دماغی طور پر کہیں اور تھی۔ اس نے استجاب سے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ظاہر ہے میں نے تو بہت بد دعا کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری زندگی کی؟
वो धीरे से हंसा और अंदर आ गया। मेरी फिक्र मत करो रोशनी, तुम्हें पाए बगैर मैं मर जाऊं मुमकिन नहीं, तुम्हें पाकर मर जाऊं तो इसकी मुझे परवाह नहीं। मैंने तो दुआ की थी कि तुम कहीं भी न रहो। आलम शाह ने इस मर्तबा उसे हैरानी से देखा। तुम ठीक हो? वो अपने साबका कैफे से बाहर न आ सकी तो इसने आगे बढ़कर इसके दोनों कांधों को थाम लिया। रोशनी, आलम शाह ने उसे हल्का सा झटका दिया। वो किसी ख्वाब के दायरे से बाहर आई। आंखें खोलकर उसे देखा, फिर एक झटके से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। तुम? हाँ मैं। वो मुस्कुराया। हस्बे वादा तुम्हारी बहन की शादी के बाद। क्यों? उसने बेयकीनी से देखा। तुम्हारे वाले से मिलने? उसने कांधे उचकाए। कहाँ हैं वो? फिर उसने मुड़कर आवाज़ दी, गुलाम अली, हाजिर साईं। अगले ही लम्हे दो मुस्तैद मुलाजिम दो टोकरों के हमरा दरवाजे पर थे। हाँ रखो यहाँ। उसने यूं टोकरे सहन में रखवाए जैसे अपने जाती घर में खड़ा हो। ये शगुन की मिठाई है। इन दोनों के जाने के बाद वो इससे मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है लड़की वालों से तारीख तय करने जाते हैं तो मीठी चीज़ शगुन के तौर पर लेकर जाते हैं। एनीवे, जो कुछ मुझे इल्म हुआ वैसा करने की मैंने कोशिश की। तुम अपने वालिद से कहो सैयद आलम शाह आया है। वो खामोश खड़ी उसे देखती रही। इस शख्स को इससे कोई सरोकार न था कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। इसकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक मुकम्मल ज़ात है। गम और गुस्से का एक तूफान उठा जिसने उसको पूरी शिद्दत से अपनी लपेट में ले लिया। थोड़ी देर तक उसने बड़े गैज़ और गज़ब के अंदाज में उसे घूरा, फिर लब खोले मगर कुछ कह न सकी। आलम शाह के पीछे से उभरते अम्मा और अब्बा के वजूद इसकी निगाहों की जद में आए। वो अंदर से बिल्कुल ही ढह कर रह गई। अब्बा आ गए हैं। उसने आलम शाह पर निगाह की। जो बात करनी है कर लीजिए। इससे कबल के अम्मा या अब्बा में से कोई इस आलम शाह की बाबत इस्तफार करता, वो पलटी और बगैर रुके अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर बैठ कर इसने सहन का मंजर अपने जहन में ताज़ा किया। दरवाज़ा अम्मा अब्बा को खुला मिला था। वो बगैर दुपट्टे, सारे बाल बिखराए, मिठाई के टोकरों के करीब खड़ी थी और आलम शाह अपने पूरे वजूद के साथ उसके इंतहाई पास खड़ा था, इतने करीब कि उसकी गर्म सांसों को उसने अपनी पलकों पर बिखरता हुआ महसूस किया था। बस सर उठाकर छत को घूरते उसने सोचा, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। चंद लम्हे न गुजरे थे कि अम्मा अंदर आ गईं। दूफिशा, ये यहाँ क्यों आया है? इनके लहजे में छुपी दुरुस्ती उसने साफ महसूस की। वो आलम शाह है अम्मा। उसने नजर न उठाई। जान चुकी हूँ, लेकिन ये आया क्यों है? फिर ये टोकरे क्यों लाया है? और तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? क्या इसलिए छोड़कर गई थी तुम्हें? कहाँ है वो? उसने हर बात को यकसर नज़रअंदाज करके पूछा। बैठक में तुम्हारे अब्बा को पिछली बातों का क्या इल्म? ले गए वो उसे इज्जत से वहाँ बिठाने। अब जाने क्या कुछ बताएगा वो उन्हें। और मैं पूछ रही हूँ, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? वो इतना लंबा चौड़ा गैर मर्द, तुम्हें ज़रा खौफ न आया? अम्मा जाएं, उन्हें चाय बना दें। उसने तकिए से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। हाँ, दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ? उसने ज़ेरे लब दोहराया। बहुत सी खुशियाँ, बहुत सा इत्मीनान, बगैर किसी डर और खौफ के एक खूबसूरत ज़िंदगी क्या मिल जाएगी अम्मा? उसने उन पर निगाहें जमा कर पूछा। अम्मा चंद लम्हे उसे घूरती रहीं, फिर बोली, मैं कहती हूँ लड़की, दिमाग चल गया है तुम्हारा। इस उम्र में यही होता है। जिस चीज़ से मुतासिर करना होता है वो तुम्हें शायद कर चुका, लेकिन याद रखो कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। वो मुड़ी और बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। अम्मा ने इसकी बात का कतन उलट मतलब अखज़ किया था, लेकिन उसे परवाह न थी। खेल शुरू हो चुका था और इसके पास कोई मंत्र न था जिसे पढ़कर वो इस खेल को रोकती। ये खेल किस्मत का था, तकदीर का उलटफेर। वो उठी, दुपट्टा ओढ़ा, बालों को समेट कर जोड़े की शक्ल दी और बाहर निकलकर बैठक की तरफ चल दी। देखिए साहब, आप यकीनन मुगालते का शिकार हैं। अंदर से आती अब्बा की आवाज़ पर वो रुक गई। मैं मुगालतों का शिकार नहीं हूँ, वो सुकून से बोला। मैं अपने हाथों से आपकी बेटी को अंगूठी पहना चुका हूँ। वो ये रिश्ता तस्लीम करती है। देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, मेरे घर में बैठे हैं। मैं नहीं चाहता आपसे बद इखलाक़ी से पेश आऊँ, लेकिन आप बार बार मेरी बेटी का जिक्र मत करें। वो एक शरीफ हयादार लड़की है, मेरी बहन के बेटे से मंसूब है।
اس کی اپنی پسند اس منگنی میں شامل ہے۔ میں اس بات پر قطعاً یقین نہیں کر سکتا جو آپ بار بار دہرا رہے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، لیکن میں نہ جھوٹ بولتا ہوں، نہ ہی جھوٹ بولنا پسند کرتا ہوں اور نہ ہی سنتا ہوں۔ اب اس جھگڑے کو ختم کریں اور تاریخ طے کریں۔ ارے بیٹا، کمال کرتے ہو، اماں بگڑ کر بولی۔ کیوں بلا کی طرح گلے پڑ گئے ہو ہمارے؟ کہہ جو دیا ہماری بیٹی۔ اماں، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اماں کی بات ان کے لبوں میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگیں۔ ابا بھی ایک ٹک اسے گھور رہے تھے۔ کسی غیر مرد کے سامنے وہ یوں اندر چلی آئے گی، انہوں نے دیکھا، کبھی خواب میں سوچا نہ تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو منظر انہوں نے دیکھا تھا اسے سر جھٹک کر اتفاق کا نام دے ڈالا تھا، لیکن اس وقت وہ انہیں اپنی بیٹی نہیں، کوئی غیر پرائی لڑکی لگی جس کے تیور سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ اماں، وہ ان سے مخاطب تھی، ان سے اس طرح کی بات مت کریں۔ ابا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے خود اپنی مرضی سے ان سے منگنی کی ہے۔ آپ ان سے وہ بات کریں جو یہ کرنے آئے ہیں۔ صوفے کی پشت پر دونوں بازو پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ ذوالفشاں نے ایک اچھتی نظر اس پر ڈالی اور اماں اور ابا کو ہمنق چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ رات نہ جانے کتنی گزر چکی تھی۔ چاند آسمان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ جھکتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس نے آسمان کو دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے اس کی نظر ستون کے قریب ابا پر جا رکی۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے، وہ اچانک ہی بوڑھے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ذوالفشاں، وہ آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے اور بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے بیٹی؟ تقدیر کا ایک چکر ہے ابا، وہ سرد آہ بھر کر بولی اور پھر سر جھکا لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس بات نے تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کیا اس نے تمہیں ڈرایا ہے بیٹی؟ کوئی دھمکی دی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں باپ ہوں تمہارا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہ جانے کہاں سے اس نے اتنی ہمت حاصل کی کہ خاموش بیٹھی رہے، آنسوؤں کو آنکھوں کے قریب بھی نہیں آنے دیا، ورنہ دل تو کہتا تھا ان سے لپٹ جائے اور چلا چلا کر روئے، ان سے کہے ابا مجھے بچا لو، چھپا لو مجھے ابا، جہاں سے عالم شاہ مجھے کبھی نہ ڈھونڈ سکے، میں ساری عمر وہاں دبکی بیٹھی رہوں گی۔ لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس تک کی چھاؤں میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ اب اتنا شکستہ اور پرانا ہو چکا ہے کہ اپنا بوجھ بھی بمشکل برداشت کیے کھڑا ہے۔ اندر سے وہ کھوکھلا ہے، بے سخت ہے۔ لڑکیوں کا بوجھ کس قدر جلد انسان کے کاندھے جھکا دیتا ہے۔ وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ اس نے خود کو زندہ رکھا بھی تو محض ان کے لیے، ان کے نام کو بٹا نہ لگ جائے، ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ کیا کیا بتانا چاہتی تھی وہ ابا کو، لیکن اس نے کہا، ابا وہ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے پسند ہیں اور میں خود ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے سر پر دھرا ابا کا ہاتھ پھسل گیا۔ ابا، آذر مجھے پسند ہے، لیکن محض ایک پھپھوزاد کے رشتے سے، ایک اچھے دوست کی طرح۔ لیکن سید عالم شاہ میں وہ سب کچھ ہے جو ایک لڑکی چاہ سکتی ہے۔ وہ اتنے دولت مند ہیں ابا کہ ساری زندگی جن خواہشات کے لیے میں اندر ہی اندر سے سکتی رہی ہوں وہ چٹکی بجانے میں انہیں پورا کر سکتے ہیں۔ ابا وہ بس کر بیٹی، بس کر۔ ابا کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ میرا مان، میرا غرور سب مٹی کر دیا تو نے، مٹی۔ تو تاج تھی میرا، سلطنت تھی میری، تجھے تصور میں سجا کر بڑے ناز سے چلا کرتا تھا، تو نے ہی بغاوت کر ڈالی۔ میری اپنی مٹی نے دھوکہ دیا مجھے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اپنی بہن کو؟ کیا کہوں گا بہنوں سے؟ کیا معذرت کروں گا بھانجے سے؟ ابا اتنی پریشانی کیوں؟ کیا منگنیاں ٹوٹتی نہیں ہیں؟ ٹوٹتی ہیں بیٹے، ٹوٹتی کیوں نہیں؟ طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر منگنی تو محض زبانی کلامی وعدہ ہے، لیکن کوئی ٹھوس وجہ بھی ہو۔ کیا کمی ہے آذر میں؟ کیا برائی ہے؟ اور پھر جہاں تک امیری اور قریبی کا تعلق ہے، یہ تو پل بھر کا کھیل ہے۔ پلک جھپکتے میں مٹی سونا اور سونا مٹی ہو جاتا ہے، اور وہ کس کی خاطر اتنی دور گیا ہے، سب کی محبتیں چھوڑ کر، سارے آرام اور سکھ بھلا کر کیوں بیٹھا ہے وہاں؟ تیری خاطر نہ، اور تو ٹھکرا رہی ہے اسے، کفران نعمت کر رہی ہے بیٹی، کیوں کر رہی ہے ایسا؟ وہ بے بسی سے بولے۔
ابا، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایک بات بتائیں، کبھی زندگی میں آپ سے کچھ مانگا ہے میں نے؟ کبھی کوئی فرمائش کی ہے؟ نہیں۔ انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بولی، بس ایک ہی چیز تو مانگ رہی ہوں، زندگی میں پہلی اور آخری بار۔ عالم شاہ کو انکار مت کرنا ابا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ابا کو ساکت چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کئی دن بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ گھر میں ایک عجیب جامد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی شخص دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا۔ سب ایک مسلسل خوف، ایک مسلسل اضطراب کا شکار تھے۔ وہ افراد ہی کتنے تھے۔ ابا صبح چلے جاتے تو وہ اور اماں گھر میں رہ جاتی۔ شروع میں اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، گھر کا ڈانٹا، واسطے دیے، منتیں کی، لیکن اس کی جانب محض ایک جواب پا کر وہ خاموش ہو جاتی، بالکل خاموش۔ اب وہ اسے محض ضرورتاً بات کرتی، جو کہ دن بھر میں ایک یا دو جملوں سے زیادہ نہ ہوتی۔ ذوالفشا بھی خاموشی سے مہاجبین کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہوا، اور وہ ہنستی مسکراتی ہر بات سے لا علم خوش چلی آئی۔ میری پیاری بہن ذوالفشا، اس نے گرم جوشی سے اسے لپٹا لیا۔ خیریت سے ہو؟ جی بالکل، وہ مسکرائی۔ لگتی تو نہیں۔ اس نے غور سے دیکھا۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے زوفی؟ کیا بہت کام کرتی ہو؟ لیکن کام کون سا اتنا زیادہ ہوتا ہے؟ پھر یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے آپا؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ بے حال حلیہ، یہ گہرے حلقے، سرد رنگت، کیا بیمار ہو گئی تھی؟ جی ہاں، اس نے بات ٹال دی، بخار تھا کچھ دنوں سے۔ اور تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہوگا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ خیر، اب میں نپٹوں گی تم سے۔ وہ ہنس دی۔ مہاجبی سارا دن وہیں رہی، مسلسل بولتی رہی، اپنے سیر و تفریح کے قصے سناتی رہی، اپنی خوشیوں میں مگن۔ اس نے قطعاً غور نہ کیا کہ گھر کی فضاؤں کو اداسی کی کس کوہر نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اماں کے رویے سے ذوالفشا نے بار بار محسوس کیا کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھیں لیکن بتا نہیں پا رہی تھیں، شاید اس لیے کہ ذوالفشا مسلسل اس کے ساتھ تھی۔ سنو زوفی، جاتے وقت وہ اس کے قریب آ کر بولی، آذر کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا تھا، میں نے کل کا کہہ دیا ہے، کل میں عاصم کو بھیجوں گی، تم ان کے ساتھ آ جانا۔ جی بہتر، اس نے سر ہلایا۔ وہ خود بھی آذر سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک ایک کر کے دل توڑ رہی تھی، اب اس کے دل کی باری تھی۔ کل پورے دن کے لیے ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگی، کل اس کو کیا کیا کہنا ہے۔ عاصم بھائی اسے صبح ہی آ کر لے گئے تھے، پورا دن وہ مہاجبی کے ساتھ رہی، صرف جسمانی طور پر، ورنہ ذہنی طور پر وہ کہیں اور تھی۔ مہاجبی کی باتوں کے جواب میں محض ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ مہاجبین نے اس کی عدم توجہ کو محسوس کیا مگر زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھتی رہی اسے آذر کے فون کا انتظار ہے، اس شدت سے ہے کہ کسی دوسری بات میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا۔ شام کو فون کی بیل بجی۔ اس نے مانی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جائیے جناب، یہ وہی ہیں۔ ذوالفشا نے دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھی اور اٹھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو اجالا، اس نے پلک جھپکتے میں اسے پہچان لیا۔ میں آذر ہوں۔ ہاں آذر، کیسے ہو؟ اس سے بات کرتے ہوئے لہجے میں بیگانگی کا رنگ بھرنا، بے رخی کی چادر اوڑھنا کتنا مشکل کام تھا۔ مجھے کیسا ہونا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ پتہ نہیں اجالا، معلوم نہیں کیوں میں بہت عجیب خواب دیکھتا ہوں تمہارے لیے۔ پتہ نہیں کیا تعبیر ہوتی ہے ان خوابوں کی، لیکن میں ڈر جاتا ہوں اجالا، میرا پورا وجود خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ عموماً وہ اس طرح بات کرنے کا عادی نہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر مسکرا کر بولتا تھا، خواہ کسی سے بھی مخاطب ہو، اور اس سے بات کرتے ہوئے تو وہ بہت ہی مدھم، بہت ہی دھیما ہو جاتا تھا۔ اس کے انداز گفتگو سے ذوالفشا کو اندازہ ہوا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ اور مزید پریشان ہو گیا۔ بتاؤ اجالا، تمہیں میری قسم خوش نہیں ہونا؟ تم پریشان ہونا؟ آج نہیں بلکہ کئی دن سے، ایک طویل عرصے سے تم کیا چھپاتی ہو مجھ سے، اور کیوں چھپاتی ہو؟ آج تمہیں بتانا ہوگا۔ کئی آنسو اس کی پلکوں میں الجھے اور اس کے دوپٹے پر گر کر جذب ہو گئے۔ کون تھا جس نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا تھا؟ کس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل میں چلتے چکر محسوس کیے؟ کسی نے نہیں، کسی نے بھی نہیں، لیکن وہ
جو اس کے دل کا مکین تھا وہ بے خبر نہ تھا، وہ باخبر تھا۔ اس کی حالت سے کئی دنوں بعد سچی خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اجالا تم بولتی کیوں نہیں؟ اس نے جیسے تھک کر کہا۔ آذر، وہ بولی تو اس کی آواز بالکل بھیگ چکی تھی۔ ہاں کہو، بولو بولو نا۔ آذر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ایک ایسی بات کہنی ہے جو شاید تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہو، جسے سن کر زندگی اور زندگی کی ہر سچائی پر سے تمہارا یقین اٹھ جائے۔ وہ بہت دیر چپ ہو گیا، پھر بولا، کیا یہ وہی بات ہے جس نے ایک طویل عرصے سے تمہارے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر ثبت کر رکھی ہے؟ ہاں، ایک سرد آہ اس کے سینے سے نکلی۔ وہی بات ہے، کہو اجالا۔ آذر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ آذر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ کا استعمال کروں۔ ہمارا تمہارا رشتہ ایسا تو نہیں اجالا جس میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈے جاتے یا تمہید کی ضرورت پڑتی ہو۔ وہ دکھ سے بولا، بس جو کہنا ہے کہہ ڈالو، صاف صاف اور واضح طور پر۔ آذر، میں شادی کر رہی ہوں۔ اسے اپنی خبر نہیں تھی کہ اس نے یہ الفاظ کس طرح ادا کیے۔ اسے بس یہ احساس تھا دوسری جانب اس نے کس طرح یہ بات سن لی ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے لیے جواب کا یا کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک شخص ہے سید عالم شاہ۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ آندھی طوفان بن کر اس طرح میری زندگی میں داخل ہوا ہے کہ میں اس کے سوا ہر بات، ہر شے کو بھول چکی ہوں۔ اس نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا ہے۔ آذر، میری سوچیں، میری ذات کا محور، سب کچھ بدل دیا ہے اس نے۔ بس وہ رہ گیا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پتہ ہے آذر، وہ ایسا ہے کہ چاند سورج بھی اس کے آگے مان سے پڑ جاتے ہیں۔ بات کرے تو لگے زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں، خاموش ہو جائے تو اس کی آنکھیں بولتی ہیں، چلتا ہے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے، ہنستا ہے۔ اجالا، وہ تڑپ کر بولا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، چپ ہو جاؤ۔ بہت سے حرف، بہت سے لفظ جو وہ اس سے سننے کا خواہش مند تھا، آج وہ کہہ تو رہی تھی، لیکن اس طرح کہ ان کے معنی کسی اور کی ذات سے وابستہ تھے۔ کوئی خنجر ہوتا، زہر میں بجھا اور وہ تم میرے سینے میں اتارتی تو تمہاری قسم مجھے اتنی تکلیف، اتنی اذیت نہ ہوتی۔ کہ تمہیں خود احساس ہے تم نے کیا کہا ہے، کس سے کہا ہے اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں جانتی ہوں آذر، میں سب جانتی ہوں، لیکن اس دل کا کیا کروں جو محض ایک فیصلہ کرتا ہے، پوری دنیا میں اس شخص کا قرب چاہتا ہے۔ بتاؤ آذر، میں کیا کروں؟ میں بتاؤں؟ وہ بڑی ہی دکھی ہنسیا۔ میں تو شاید تمہاری خوشیاں ہی چاہوں۔ اللہ، میری تمام خواہشوں کا ہمیشہ ہی صرف ایک نام رہا ہے، تمہاری خوشی، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان۔ تو جاؤ اجالا، جہاں یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں انہیں اپنا لو۔ اور تم، اس نے تھوک نکلا، میں اب میرے لیے کچھ رہا ہی کیا ہے؟ کچھ سوالات ضرور ہیں جو دل اور دماغ کی دنیا میں آگ لگا رہے ہیں، لیکن میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ جہاں محبت کی جائے وہاں شکوے یا شکایت کا کوئی حق بچتا ہی نہیں۔ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ تم کر سکتی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تم سے عشق کیا ہے، سچا کھرا عشق۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آذر، تھینک یو، بس ایک آخری کام اور کر دو میرا۔ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن خاموشی سے اس کی بات کا منتظر رہا۔ میں اکیلے اتنے سارے لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی، اماں ابا کو پتہ ہے، لیکن باقی لوگ۔ وہ دھیرے سے تلخی سے ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں تم مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ بے فکر رہو، اپنے گھر والوں سے میں بات کر لوں گا۔ جب میں خود تمہیں اس بندھن سے رہائی دے رہا ہوں تو باقی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ او گاڈ، وہ جیسے کسی انتہائی اذیت میں مبتلا ہو کر بولا۔ عجب حادثات ہوتے ہیں جن سے دو چار انسان پہلے ہی ان کا ادراک کر بیٹھتا ہے۔ میں نے غلط نہیں دیکھا تھا، میں پہلے ہی جان گیا تھا، تو یہ تعبیر تھی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی تا وقت دوسری جانب سے لائن کٹ گئی، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔